बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को तरसते हुए मैं बड़ी हुई थी और इसी बात ने मेरे अंदर एहसास कमतरी को जन्म दे दिया था। और इस आग को मज़ीद हवा इस वक्त मिली जब मेरा मामू मेरे सामने ही मेरी मामी को 5,000 रुपये देता और कहता कि बस तुम मुझे इसी तरह खुश रखा कर। और मेरी मामी खुशी खुशी उन नोटों को लेकर शाम होते ही बाज़ार निकल जाती। ये मंज़र मैं न जाने कितने महीनों से देख रही थी और अब तो मुझे जलन के साथ साथ तजस्सुस भी होने लगा था कि मामी हर जुमेरात की रात ऐसा क्या करती है कि जो अगली सुबह मामू उन्हें 5,000 रुपये पकड़ा देते हैं। 5,000 रुपये कोई मामूली रकम तो नहीं थी। मैंने तो कभी 500 रुपये भी एक साथ हाथ में नहीं पकड़े थे। मेरी बहुत सारी ज़रूरियात और ख्वाहिशात हमेशा अधूरी रह जाती थी और मैं चाहती थी कि मेरे पास भी इतने पैसे आ जाएं ताकि मैं भी अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं था क्योंकि मैं मामू मामी के दर पर पड़ी हुई थी। इसलिए जब भी मैं मामू को मामी पर ऐसे पैसे लुटाते देखती तो मेरे दिल में एक हसरत पैदा हो जाती। एक दिन मामी ने मुझे किसी काम से बाज़ार भेजा तो मैं पड़ोस वाली रानों के साथ बाज़ार चली गई। वहाँ मेरी नज़र एक सुर्ख रंग के कढ़ाई वाले जोड़े पर पड़ी तो मैं पलके झपकना भूल गई। मैंने कभी इतना खूबसूरत जोड़ा नहीं पहना था। कीमत पूछने पर पता चला कि ये 5,000 रुपये का है और दुकान वाला एक पाई भी कम करने को तैयार नहीं था। मैंने थोड़े थोड़े करके जो पैसे जोड़े थे वो सब मिलाकर भी कोई 800 रुपये बनते थे। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर रानू कहने लगी, तेरा मामू तो बहुत अमीर है सुमेरा, उसे क्यों नहीं कहती कि वो तुझे तेरी मर्जी और ज़रूरत की चीज़ें दिला दे। रानू की बात सुनकर मेरे दिल पर आंसू गिरने लगे। मैं उसे क्या बताती कि मेरे मामू पैसों के मामले में तो बहुत अमीर हैं लेकिन दिल के बहुत ही छोटे हैं। पता नहीं इतने अरसे से वो किस तरह मेरे वजूद को खामोशी से अपने घर में बर्दाश्त कर रहे थे, वरना मामी तो दिन रात उन्हें यही सब सबक सिखाती थी कि वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर कर दे, क्योंकि उनका इकलौता लाडला बेटा शान मुझ पर दिल हार बैठा था। और ये बात मामी से किसी सूरत बर्दाश्त नहीं थी कि मैं उनके इकलौते बेटे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाऊं। वह हमेशा मुझे यही बात कहकर मेरी ही नज़रों में गिरा देती कि तुझे तो तेरी माँ ने नहीं अपनाया, हम तो फिर भी तुझे अपने घर में रखकर 2 वक्त की रोटी खिला रहे हैं। और ये बात सुनकर मेरा दिल टूट जाता। मामी की बात में कोई झूठ नहीं था लेकिन फिर भी मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी और मेरा दिल चाहता था कि मैं मामी का मुंह नोच लूँ। मैं अपनी ही सोचों में गुम थी कि रानू ने मुझे ज़ोर से हिलाया और कहने लगी कि अगर पैसे नहीं हैं तो वापस चलो, कब तक इसी जोड़े पर नज़र जमाए खड़ी रहोगी? तुम्हारे इस तरह देखते रहने से दुकान वाले को तुम पर तरस नहीं आ जाएगा? रानू की बात सुनकर मैं उदासी से मुस्कुराई और अपना दिल इसी जगह पर छोड़कर बोझल कदमों से घर लौट आई थी। ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ था कि जब मुझे कोई मनपसंद चीज़ छोड़नी पड़ी हो। बचपन से लेकर आज तक तकरीबन हर चीज़ मैंने इसी तरह दिल मुसव्वस कर छोड़ दी थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि मुझ जैसी लड़कियों की ज़िंदगी में ख्वाहिशात की कोई जगह नहीं होती। मेरे घर पहुंचते ही मामी मुझ पर गुस्सा होने लगी कि इतना सा सौदा लेकर पूरे 2 घंटे लगाकर वापस आई हो, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती है, किस किस के चक्रों में पड़ी हुई है। जब से तू जवान हुई है मुझे तेरी ही फिक्र सताती रहती है कि कहीं तू हमारे मुंह पर कालक न मल दे। मामी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। शान उसी वक्त यूनिवर्सिटी से आया था। मामी की बात सुनकर वो नाराज़गी से कहने लगा, अम्मा सुमेरा तुम्हारे ही काम से बाजार गई थी ना, अगर तुम्हें इतना ही सौदा मंगवाना हो तो मुझसे कह दिया करो, मैं वापसी में लेता आया करूँगा। इस बेचारी को कहाँ धूप में अकेले भेज देती हो? शान की इस हमायत पर तो मामी का पारा और हाई हो गया और वह तनक कर कहने लगी, बड़ा जादू चला रखा है इस लड़की ने तेरे ऊपर। तुझे क्या मालूम है ये कैसी बदजात है? और क्यों ना हो, आखिर जिस माँ का खून है उसे भी अपना रंग तो दिखाना ही है ना। पता नहीं क्यों हमने इसे अपने घर पनाह दे रखी है। मुझे तो खौफ ही आता है कि ये कभी कुछ ऐसा ना कर बैठे कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के लायक ना रहें। इससे पहले कि मामी मज़ीद मेरे किरदार पर कीचड़ उछालती, शान उन्हें ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर उनके कमरे में ले गया था और मैं आंसू बहाती बावर्ची खाने में आ गई थी। सारे घर के कामकाज मेरे ही ज़िम्मे थे और सौदा लाने के बाद अब खाना भी तैयार करना था। मेरा दिल बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका था। बचपन से लेकर आज तक मैं यही सब कुछ तो सुनती आई थी। मामी को हमेशा ही ऐसा लगता था कि मैं अपनी माँ की तरह ही उनके लिए बदनामी का सबब बन जाऊंगी। सारा वक्त ऐसे ही छुपकर आंसू बहाते गुजर गया था। शान मामी को ठंडा करवाने के बाद मेरे पास आया था और उसने मुझे समझाने की कोशिश की थी कि मामी दिल की बुरी नहीं है, बस ज़ुबान की थोड़ी कड़वी है, और वो भी ज़माने की वजह से, क्योंकि लोग मेरी माँ के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। बस ये इन्हीं बातों का असर है। शान की बात सुनकर मैं धीरे से मुस्कुरा दी थी। इस घर में एक वही तो था जो मेरे दर्द को समझता था
اور ہمیشہ میرا سہارا بنتا تھا۔ میرے دل میں شان کے لیے خاص جذبات تو نہ تھے، لیکن میں اس کی بہت عزت کرتی تھی کیونکہ اس کی وجہ سے ہی مجھے اس گھر میں تھوڑی بہت جگہ ملی ہوئی تھی۔ سارے دن کی تھکی آ رہی میں کاموں سے فارغ ہوتی تو اسٹور روم میں پڑی چارپائی پر آ کر لیٹ جاتی، کیونکہ یہی میرا واحد مسکن تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے 14-15 سال اسی چارپائی پر اسی اسٹور روم میں تنہا گزارے تھے۔ جب تک میری نانی زندہ تھی میں ان کے ساتھ ان کے کمرے میں رہتی تھی، لیکن ان کے انتقال کے بعد مامی نے وہ کمرہ شان کو دے دیا تھا اور مجھے یہاں اس اسٹور میں جگہ مل گئی تھی، اور میں نے خاموشی سے اس تبدیلی کو قبول کر لیا تھا۔ اگلی صبح میں پھر مامی کی باتیں سننے اور اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے اسٹور سے باہر نکلی تو مجھے دیکھتے ہی مامی غصے سے کہنے لگی کہ ناشتے کا وقت ہونے والا ہے اور تیری نیند ہی پوری نہیں ہوتی، اب جلدی سے میرے اور اپنے ماموں کے لیے ناشتہ بنا دے۔ میں ناشتہ بنا کر ان کے کمرے میں لے کر گئی تو مامی کے ہاتھ میں 5000 کا نوٹ تھا۔ ماموں بہت ہی محبت بڑی نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بس رشیدہ، تو اسی طرح میری خوشی کا خیال رکھ، میں تجھ پر ایسے ہی نوٹ وار دوں گا۔ ان 5000 کے نوٹوں پر نظر پڑتے ہی میرے دماغ میں وہ جوڑا چلا آیا تھا جو اب تک میری آنکھوں میں سمایا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ مامی کے ہاتھوں سے وہ نوٹ چھین لوں اور اپنی خواہش پوری کر لوں، لیکن نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی اور نہ ہی کبھی مامی مجھے ایسا کرنے دے سکتی تھی۔ وہ تو ماموں اگر مجھے کبھی 50 روپے بھی دیتے تو اس پر بھی کڑی نظر رکھتے اور ماموں کو خوب کھڑی کھوٹی باتیں سنا دیتے۔ میں نے للچائی ہوئی نظروں سے اس نوٹ کی طرف دیکھا اور واپس لوٹ آئی۔ باقی کا سارا وقت میں یہی سوچتی رہی کہ مامی ایسا کیا کرتی تھی جو ماموں ہر جمعرات انہیں صبح 5000 روپے دے دیا کرتے تھے، اور مجھے بھی اب 5000 روپے چاہیے تھے۔ اگر ماموں مامی کو بغیر کسی ضرورت کے اتنے پیسے دے سکتے تھے تو مجھے کیوں نہیں؟ ماموں ناشتہ کر کے کمرے سے باہر نکلے تو میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے کہہ دیا کہ ماموں مجھے بھی 5000 روپے چاہیے۔ ماموں نے تیکھی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، خیریت تو ہے سمیرا؟ تجھے اتنے پیسوں کی کیا ضرورت آ گئی ہے؟ تجھے اس گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ ماموں کی اس بات پر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے تلخ لہجے میں کہہ دیا کہ یہاں تو مجھے 2 وقت کی روٹی ہی بڑی مشکل سے ملتی ہے، باقی ضروریات تو دور کی بات، اور خواہشات کے بارے میں تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میرے جملے سن کر میرے ماموں کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہیں پیچھے سے آتی میری مامی سے میری یہ سچی بات ہضم نہ ہو سکی اور انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور کہنے لگی، دیکھا میں نے کہا تھا آپ کی بانجی بڑی بدبخت ہے، آج آپ نے خود اس کی زبان دیکھ لی ہے نا، جب یہ آپ سے اس طرح بات کر سکتی ہے تو سوچیں آپ کے پیچھے میرے ساتھ کیسے زبان درازی کرتی ہوگی۔ مامی کی آنکھوں میں جھوٹے آنسو آ گئے تھے اور میں ماموں کے سامنے خود کو مظلوم ثابت کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، دیکھا آپ نے، ہم نے اس کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا اور آج یہ ہمارے ہی منہ پر تھوک رہی ہے۔ مامی کی بات پر سر ہلاتے ہوئے ماموں کہنے لگے، ہاں رشیدہ، واقعی یہ تو بڑی بد زبان ہو گئی ہے، اسے تو چھوٹے بڑے کا لحاظ بھی نہیں رہا۔ ماموں مجھے باتیں سنا کر گھر سے نکل گئے اور ان کے جاتے ہی مامی نے مجھے کڑی نظروں سے گھورا اور کہنے لگی کہ خبردار، جو آج کے بعد اپنے ماموں کے سامنے کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماموں مامی کے اس رویے پر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے تو ایسے ہی بس ماموں کو اپنا سمجھ کر ان سے پیسے مانگ لیے تھے، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھے میری حیثیت یاد دلا دیں گے۔ مامی تو غیر تھی لیکن ماموں تو میرا سگا خون تھا، پھر وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ وہ سرخ جوڑا پہلے میری خواہش تھی لیکن اب میری ضد بن چکا تھا۔ میں آج تک خاموشی سے اپنی خواہشوں کو قربان کرتے آئی تھی، لیکن آج ماموں مامی کے رویے نے مجھے باغی بنا دیا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے خریدنے کے لیے میں کسی بھی طرح 5000 روپے حاصل کر کے رہوں گی۔ میں نے آج تک کوئی غلط بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کوئی گناہ کیا تھا، تو پھر مجھے کس بات کی سزا مل رہی تھی؟ بہت چھوٹی سی عمر سے میں گھر کے سارے کام کاج کر رہی تھی، میں نے مامی کی جگہ اس گھر کو سنبھالا ہوا تھا اور اس کے باوجود بھی آج مجھے یہ صلہ ملا تھا کہ ایک چھوٹی سی خواہش پر میرے منہ پر تمانچہ لگا دیا گیا تھا۔ میں باورچی خانے میں ہی بیٹھ کر زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اپنی ماں کا دھندلا سا عکس مجھے یاد آ رہا تھا۔ مجھے تو میری ماں کا اصل چہرہ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ میں صرف 5 سال کی تھی جب میری ماں مجھے لے کر اس گھر میں چلی آئی تھی، کیونکہ میرے باپ نے میری ماں کو چھوڑ دیا تھا۔ میری مامی نے اس وقت بھی میری ماں اور مجھے اس گھر میں رکھنے کو راضی نہیں تھی، لیکن میری نانی زندہ تھی اور یہ گھر ان کا تھا۔ ان کے ہوتے ہوئے مامی کو یہ اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ ہماری زندگی کا فیصلہ کرتی، اور اس لیے زبردستی انہیں ہمیں برداشت کرنا پڑا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے باپ نے میری ماں کو کیوں چھوڑا تھا، لیکن میری مامی اکثر دبے دبے لفظوں میں میری ماں کے لیے برے الفاظ نکالتی اور کہتی کہ میرے باپ نے میری ماں کے کردار کی وجہ سے انہیں چھوڑا ہے۔ میری ماں ہمیشہ خاموش رہتی، انہوں نے کبھی مامی کے الزامات کو نہیں جھٹلایا تھا اور نہ ہی کبھی مامی سے زبان درازی کی تھی۔
وہ یا تو مجھے لے کر کمرے میں بند ہو جاتی یا پھر گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ میں جب بھی شان کے ساتھ کھیل کود کرتی یا شان ہمارے کمرے کی طرف آتا تو مامی کا غصہ دیکھنے لائق ہوتا۔ وہ مجھے مارنے کے لیے دوڑی چلی آتی تو کبھی شان کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے جاتی، یہاں تک کہ میری ماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں شان کے ساتھ کھیلا کودا نہ کروں۔ گھر میں ایک عجیب سی ٹینشن اور گھٹن کا ماحول تھا۔ میرے ماموں بھی میری اماں سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے، ایک نانی ہی تھی جو اس بات میں ہماری اپنی تھی۔ 1 سال اسی طرح رہتے رہتے گزر گیا اور پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میری ماں کو دلہن بنایا گیا ہے۔ میں اپنی ماں کو دیکھ کر بہت خوش تھی، لیکن اس دن میری ماں کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا ہوا تھا۔ نہ ان کے چہرے پر کوئی خوشی تھی اور نہ ہی زندگی کے کوئی اثار۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں زندہ درگور کر دیا گیا ہو۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد تھا کہ میری ماں نے اس روز مجھے اپنی گود میں اٹھایا تھا اور چومتے ہوئے کہا تھا کہ رشتے ویسے نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں، اسی لیے تم میری طرح دھوکہ نہ کھانا اور ہمیشہ احتیاط کرنا۔ مجھے میری ماں کی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ دلہن بنی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی تو پھر خوش کیوں نہیں ہوتی؟ لیکن رخصتی کے وقت مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی ماں سے بچھڑنے والی ہوں۔ میری نانی نے مجھے سینے سے لگا لیا تھا اور میری ماں کو رخصت کر دیا تھا۔ میں تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، لیکن نہ ہی میری ماں مجھے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی اور نہ ہی نانی نے مجھے میری ماں کے پاس بھیجا تھا۔ وہ آخری دن تھا جو میں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا، کیونکہ اس کے بعد میری ماں کبھی پلٹ کر ہماری دہلیز پر نہیں آئی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ میری ماں کتنی بے رحم اور بے حس تھی، جسے اپنی اکلوتی بیٹی کی یاد نہ ستائی تھی۔ یا پھر شاید مامی ٹھیک ہی کہتی تھی کہ میری ماں اپنے آشنا کے ساتھ شادی کر کے جا چکی تھی، جس کے لیے اس نے میرے باپ کو چھوڑا تھا۔ میری ماں نے کبھی پلٹ کر یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ میں زندہ بھی ہوں یا نہیں، اور میں مامی ماموں کے رحم و کرم پر آ گئی تھی۔ جب تک نانی زندہ تھی ان کا رویہ میرے ساتھ پھر بھی بہتر تھا، لیکن نانی کے مرتے ہی ان دونوں نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی تھی۔ مامی مجھے 2 وقت کی روٹی اس طرح کھلاتی جیسے احسان کر رہی ہو، اور بدلے میں سارے گھر کے کام کاج بھی کرتی اور مامی کی خدمت بھی۔ چھوٹی چھوٹی بات پر مامی مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہ کرتی تھی، اور خاص کر شان کے معاملے میں تو وہ بے انتہا ہی حساس تھی۔ جب بھی شان میرے قریب آتا یا مجھ سے بات کرتا تو مامی سارا گھر سر پر اٹھا لیتی اور میرے کردار کے حوالے سے ایسی باتیں کرتی کہ میں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنے پر مجبور ہو جاتی، اور مامی کے اسی رویے کی وجہ سے میں خود ہی شان سے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ لیکن میں انسان تھی، کب تک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستے ہوئے زندگی گزار سکتی تھی؟ میرا بھی خوشیوں پر حق تھا، میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میری زندگی بھی دوسری لڑکیوں کی طرح خوبصورت ہو جائے، اور جب سے میں نے وہ سرخ جوڑا دیکھا تھا میرا دل و دماغ وہیں رہ گیا تھا۔ اور اسی جوڑے کے لیے پیسے مانگنے پر جس طرح مامی نے مجھے میری اوقات یاد دلائی تھی، میرے دل میں ایک آگ سلگ اٹھی تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی بھی طرح 5000 روپے حاصل کر کے رہوں گی، اور میرے نزدیک اس کا ایک ہی حل تھا کہ میں مامی کی جگہ ماموں کے پاس چلی جاؤں اور یہ جاننے کی کوشش کروں کہ وہ کس بات سے خوش ہو کر مامی کو 5000 روپے دیتے ہیں، پھر میں بھی وہی کام کروں گی تو شاید مجھے بھی اتنے پیسے مل جائیں گے۔ یہ سوچ میرے دماغ میں جڑ پکڑ چکی تھی، اور میں دن رات یہی سوچ رہی تھی کہ کس طرح مامی کی جگہ خود ماموں کے کمرے میں جاؤں۔ اور پھر ایک دن جب مامی نے مجھے سودا لینے کے لیے بازار بھیجا تو میں نے اپنی جمع شدہ پیسوں سے نیند کی دوائی خرید لی۔ اب مجھے بدھ اور جمعرات کے درمیانی رات کا انتظار تھا، اور جب وہ رات آئی تو میں نے مامی کے دودھ کے گلاس میں نیند کی دوا ملا کر انہیں پلا دی، اور پھر انتظار کرنے لگی کہ کب مامی سو جائے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے لاؤنج میں لیٹ کر ٹی وی دیکھا کرتی تھی۔ آج بھی دودھ پینے کے بعد مامی لیٹ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ انہیں اسی صوفے پر نیند لگ گئی۔ میں تو موقع کی طاق میں تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ گہری نیند سو گئی ہیں، میں نے ان کا وجود گھسیٹا اور اسٹور روم میں لا کر اپنی چارپائی پر لٹا دیا۔ جسامت میں مامی میری ہی جیسی تھی، اس لیے میں نے ان کی الماری سے ان کا ہی ایک جوڑا نکال کر پہن لیا۔ ماموں رات کو دیر سے گھر آتے تھے، اور ان کے آنے سے پہلے میں ان کے بستر پر مامی کی جگہ لیٹ چکی تھی۔ میں نے ایک بڑے سے دوپٹے کو بڑھ کر اپنے منہ تک اوڑھ لیا تھا اور اپنے بالوں میں مامی کی طرح کا ہی جوڑا بنا لیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، کیونکہ میں بنا سوچے سمجھے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ مجھے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیا ہونے والا ہے۔ کافی دیر بعد جب ماموں کمرے میں آئے تو آواز دے کر کہنے لگے، رشیدہ آج کیا جلدی سو گئی ہو؟ میں نے ہلکی سی آواز نکالی اور کہا کہ نہیں، میں جاگ رہی ہوں۔ یہ سن کر ماموں نے ایک ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ماموں کی بات کا کیا جواب دوں۔ وہ تو مجھے مامی سمجھ کر وہ کچھ کہہ بیٹھی تھی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آنے لگا تھا۔ میرے ماموں کس قدر گرے ہوئے انسان تھے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے مامی سمجھ کر ماموں میرے قریب آئے، اور جیسے میرے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور وہ غصے میں کہنے لگے،
تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور میں نے کہا کہ میں جان گئی ہوں کہ آپ مامی کو 5,000 روپے کیوں دیتے تھے. آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کا اپنا خون ہوں اور آپ نے تو میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر دیا. میری بات سن کر ماموں سر جھکا گئے اور کہنے لگے تیری ماں ہمیشہ سے ہماری خالہ کے بیٹے فرحان سے محبت کرتی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شادی کہیں اور ہو. لیکن میرے اور فرحان کے درمیان کسی بات پر کوئی جھگڑا ہو گیا تھا اور اسی لیے میں نے تیری ماں کی شادی فرحان سے نہ کروا کر اپنے ایک دوست سے کر دی. تیری ماں بہت سیدھی سادی تھی. اس نے میرے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا اور خاموشی سے تیرے باپ کے ساتھ گزارا کرنے لگی. لیکن تیرا باپ ایک وحشی درندہ ثابت ہوا تھا جو اور چھوٹی سے چھوٹی بات پر تیری ماں کو مارا کرتا تھا اور اسے فرحان کے حوالے سے بھی نہ جانے کیسے خبر مل گئی تھی. اس لیے وہ تیری ماں پر شک کرنے لگا تھا اور اسی شک میں ایک دن اس نے تیری ماں کو طلاق دے دی تھی. تیری ماں تجھے گود میں اٹھائے جب اس گھر میں واپس آئی تو یہ بات تیری مامی سے برداشت نہ ہوئی اور تیری مامی نے مجھے کہا کہ اگر میں نے تیری ماں کو جلدی رخصت نہ کیا تو میں جائیداد کے حصے بٹوارے کرنے پڑ جائیں گے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اتنی بڑی جائیداد کے بٹوارے کروں. اسی لیے میں نے تیری مامی سے کہا کہ وہ تیری ماں کے لیے جلد سے جلد کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کر دے. تیری مامی نے اپنے پاگل بھائی سے تیری ماں کا رشتہ طے کر دیا اور تیری نانی کی ایک نہ چلنے دی. نانی نے بہت کہا کہ وہ ایک نفسیاتی آدمی سے اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کر سکتی، لیکن تیری مامی نے نانی کو یہی سمجھایا کہ ایک بیٹی کی ماں سے کوئی شادی نہیں کرے گا. اچھا ہے کہ جلد سے جلد اس کا گھر بس جائے، ویسے بھی میرے بھائی کا علاج چل رہا ہے. نانی نے نہ چاہتے ہوئے بھی تیری ماں کی شادی تیرے ہی مامی کے پاگل بھائی سے کروا دی، کیونکہ تیری مامی نے تیری ماں اور فرحان کی محبت کے قصے سارے زمانے میں پھیلا دیے تھے اور سب کو یہی بتایا تھا کہ تیری ماں کی طلاق فرحان کی وجہ سے ہوئی ہے، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ تیرا پہلا باپ ایک ظالم اور وحشی انسان تھا. تیری ماں اس گھر سے رخصت ہو کر کیا گئی، تیری مامی نے اسے کبھی یہاں پلٹ کر آنے نہ دیا. تیری نانی نے مرتے مرتے آدھی جائیداد تیرے نام اور آدھی جائیداد میرے نام پر لگا دی اور اس بات کی وجہ سے تیری مامی تجھے برداشت کرنے پر مجبور ہو گئی ہے، کیونکہ تیری مامی نہیں چاہتی تھی کہ تو اتنی آسانی سے آدھی جائیداد حاصل کر لے. اور اسی لیے تیری مامی نے یہ منصوبہ بنایا کہ میں ہر جمعرات تیرے سامنے تیری مامی کو 5,000 روپے دے دوں گا اور تو جو ضروریات اور خواہشات کی ماری ہے خود بخود لالچ میں آ کر کوئی نہ کوئی الٹا کام ضرور کرے گی. تیری مامی خود ہی مجھے ہر رات 5,000 روپے دیتی اور وہی 5,000 روپے میں صبح تیری مامی کو لوٹا دیا کرتا. تیری مامی کو لگا تھا کہ تو ان پیسوں کو چرانے کی کوشش کرے گی اور ہم تجھ پر چوری کا مقدمہ کروائیں گے، یا پھر جب یہ بات شان کو پتہ چلے گی تو اس کے دل سے تیری محبت بھی اتر جائے گی اور تجھے اس گھر سے نکالنے میں بھی ہمیں آسانی ہوگی. لیکن تو نے تو اپنی مامی کی جگہ رات کو اس کمرے میں آ کر ہمارا سارا منصوبہ ہی ناکام کر دیا اور سچ جان گئی. دراصل ماموں نے کمرے میں آتے ہی آواز دے کر مجھے کہا تھا کہ رشیدہ چل وہی 5,000 روپے مجھے واپس دے تاکہ صبح صبح میں اپنی بانجی کے سامنے تجھے وہ پیسے دے کر اس کے دل میں لالچ ڈال سکوں. میں جانتی تھی کہ ماموں مامی نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا. مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے نام پر آدھی جائیداد ہے، تو مجھے بھلا اس جائیداد کے لالچ کیسے ہو سکتا تھا. میں نے روتے ہوئے ماموں سے کہا کہ آپ اس قدر گرے ہوئے ہو سکتے ہیں. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جائیداد کے لالچ میں آپ نے اپنی بہن کی شادی ایک نفسیاتی آدمی سے کروا دی، اسے اپنی ہی بیٹی سے دور کر دیا، اور جائیداد کے لالچ میں آپ مجھے چور ثابت کرنا چاہتے تھے. کیا یہ جائیداد آپ کے لیے رشتوں سے زیادہ قیمتی ہو گئی تھی؟ اگر آپ اپنی بہن کی شادی کسی اچھی جگہ کروا کر مجھے بھی اس کے ساتھ ہی بھیج دیتے تو شاید نانی کبھی آدھی جائیداد میرے نام کرنے کے بارے میں سوچتی ہی نہ، اور وہ خود آپ کو خوشی خوشی سب کچھ دے دیتی. لیکن یہ سب کچھ آپ کے لالچ کی وجہ سے ہوا ہے. میری بات سن کر ماموں کا سر شرم سے جھک گیا. میں نے ماموں سے کہا کہ آپ کاغذات تیار کروا دیں، میں آپ کو آپ کی ساری جائیداد واپس کر کے دیتی ہوں، مجھے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے. میں تو بس کچھ ضروریات اور عزت کی محتاج تھی، اور اگر آپ خوش دلی سے میری ضروریات پوری کر دیتے اور بار بار مجھے اور میری ماں کو بد کردار نہ ٹھہراتے تو شاید میں کبھی ایسا قدم بھی نہ اٹھاتی. میں روتے ہوئے ماموں کے کمرے سے نکل آئی تھی. مامی اب تک میرے کمرے میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی. جائیداد کے لالچ میں جو کچھ میرے ماموں مامی نے کیا تھا وہ ناقابل یقین تھا، لیکن یہ دنیا اتنی ہی خود غرض اور لالچی ہو چکی ہے. میں نے خوشی خوشی اپنی جائیداد ماموں کے حوالے کر دی تھی اور ان سے کہہ کر خود اپنی ماں کے گھر چلی آئی تھی. وہ اپنے نفسیاتی شوہر کے ساتھ ایک مشکل زندگی گزار رہی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ان کے ساتھ رہ کر ان کے دکھوں میں ان کے ساتھ ہی بن جاؤں گی. کہ آپ لوگوں نے کبھی سگے رشتوں کو اتنا بے اعتبار دیکھا ہے کہ جائیداد کے لالچ میں وہ آپ کی زندگی تباہ کرنے پر تل جائیں؟ کمنٹ سیکشن میں
ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔